अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। तारीख़ है आज 29 जनवरी, दिन है जुमेरात का। हसन यूब साहब वापस आ चुके हैं मुल्क के अंदर, इस्लामाबाद में मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। लाहौर से चौधरी गुलाम सैन साहब हमारे साथ हस्बे मामूल प्रोग्राम के अंदर शामिल होने जा रहे हैं। नाजरीन, कोई गालिबन 5 दिन हो गए हैं ये जब ये वाक़या हुआ। एक ख़बर आना शुरू हो गई कि जी हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब बानी पीटीआई जो कायद हैं अडयाला के अंदर, ज़ाहिर है इस वक्त मुक़य्यद हैं, सज़ा भुगत रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ जो केसेस के फ़ैसले हुए हैं उनको वहाँ से निकाला जाता है सफ़र करके अडयाला जेल को। जो लोग जानते हैं, अडयाला जेल से जो इस्लामाबाद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है पिम्स, वहाँ पे उनको लाया जाता है। रात भर यहाँ पे उनका जो भी मुआयना होना है उस रात के दौरान वो मुआयना होता है। पहले ख़बरें आई 3 घंटे, फिर 2 घंटे, फिर पता नहीं मुख्तलिफ जो है औकात हमें बताए गए। और 5 दिन के बाद मोहतरम जो तारड़ साहब हैं, तारड़ साहब फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन, वो इस खबर को उन्होंने आज कंफर्म कर दिया कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। नाज़रीन, 5 दिन इस वाक़े को लगे हैं। दुनिया में के किसी भी मुल्क के अंदर अगर इस तरह हाई प्रोफाइल कोई भी कैदी हो, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्रेसिडेंट, उनको इस तरह की का कोई मसला उनको हो और उसके बाद उन हवाले से कोई ख़बर आना शुरू हो जाए। ये ख़बर पहले सोशल मीडिया के ऊपर आई, उसके बाद फिर मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर आई ख़बर, और लोगों ने अपने अथेंटिक सोर्सेज कोट किए, डॉक्टर्स को कोट किया अननेम्ड कि जी वो वैसे तो नहीं बात कर सकते, लेकिन उन्होंने हमें बताया है ऑन द कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी। लेकिन हुकूमत चुप थी। अज़मा बुखारी साहिबा, अगर देखा जाए जो जेल है अडयाला जेल, वो पंजाब की हदूद में आती है, और अभी तक की जो इतलात के मुताबिक जो होम मिनिस्ट्री है, जो जेल खाना जात का महकमा है, वो बराह रास्त जो है उसको हेड करती हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा मरियम नवाज शरीफ साहिबा। अज़मा बुखारी साहिबा ज़ाहिर है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, उनको इस हवाले से कोई बयान देना चाहिए था। फिर यहाँ पे मुख्तलिफ वज़रा से बात होती रही, उन्होंने भी इसके ऊपर बात की, वो तो हम बताएँगे। लेकिन आज जो मोहतरम तारड़ साहब ने बताया कि क्या ये वाक़या हुआ है या नहीं, उनको जेल से निकाल के पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद लाया गया या नहीं, उसके ऊपर उन्होंने हुकूमत की तरफ से एक बयान दिया, आपके सामने रखते हैं। जो आंखों के तिब्बी माहिरीन हैं उन्होंने उनका मुआयना किया अडयाला जेल के अंदर, जिसके बाद उन्होंने ये रेकमेंड किया कि एक मामूली तिब्बी कार्रवाई के लिए इनको पिम्स ले जाना ज़रूरी है। गुज़िश्ता हफ्ते की रात इन्हीं जो आंखों के डॉक्टर्स हैं, माहिरीन हैं, इनकी सिफारिश पे उनको पिम्स ले जाया गया और पिम्स में उनका आंखों का मज़ीद मुआयना हुआ, जिसके बाद तहरीरी तौर पे उनकी रजामंदी के बाद 20 मिनट की तिब्बी कार्रवाई हुई और उनको फिर वापस जो है वो अडयाला जेल ले जाया गया ज़रूरी हिदायत के साथ। ये हफ्ते की रात की बात है और वो बिल्कुल ठीक है, और जब ये तिब्बी कार्रवाई हो रही थी उस दौरान भी वो बिल्कुल परफेक्टली फाइन। नाजरीन, जो बात सोचने वाली है, समझने वाली है कि डॉक्टर्स का एक जो बोर्ड है वो रेगुलरली उनके पास हॉस्पिटल में जाता है, हफ्ते की बुनियाद के ऊपर, फोर्टनाइटली 2 हफ्ते के बाद उनके सारे जो है वहाँ पे टेस्ट वेस्ट होते हैं, तो ज़ाहिर है एक तरीक़ाकार है जिसको फॉलो किया जाता है। मतलब ये है इसका कि अगर उनको हॉस्पिटल रिकमेंड किया उस बोर्ड ने, जो कि बकौल मोहतरम तारड़ साहब के बोर्ड ने रिकमेंड किया, तो देयर इज़ समथिंग सीरियस जो उनकी आंख को मसला हुआ, लिहाजा उनकी फैमिली को ऑन बोर्ड लेना चाहिए था नहीं चाहिए था, इसके ऊपर बात हम करेंगे। उनका प्रोसीजर हुआ, प्रोसीजर करवाने से पहले क्या किसी ने साइन किए? ज़ाहिर है कोई इस तरह का कोई छोटा ऑपरेशन हो या बड़ा ऑपरेशन हो, आपने देखा होगा कि रिश्तेदारों से उसके ऊपर साइन लिए जाते हैं कि इसके अंदर ऑपरेशन के दौरान अगर कोई मिस हैंडल हो जाता है, कोई नुकसान हो जाता है, आंख का ऑपरेशन था, आंखों को नुकसान हो जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी किसके सर होगी? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसको सीगाए राज में रखा गया, क्यों रखा गया इसकी हमें समझ नहीं है। इसी के ऊपर आज हम प्रोग्राम का पहला हिस्सा कर रहे हैं। सबसे पहले गुज़िश्ता रोज़ हुज़ैफ़ा रहमान साहब मुआवने हसूसी हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के, हमारे प्रोग्राम में वो मौजूद थे। मैंने बड़ा नपतुला सवाल उनके सामने रखा कि ये जो ख़बर है बानी पीटीआई की अडयाला जेल से निकल के इस्लामाबाद की तरफ सफ़र करना रात को, और रात को इस्लामाबाद के अंदर उनका प्रोसीजर होना आंख का, और उसके बाद फिर उनकी वापस जो है अडयाला मुंतकली, आपके पास अगर ख़बर मौजूद है बीइंग पार्ट ऑफ द फेडरल कैबिनेट, इसकी तस्दीक या तरदीद कर दें, तो उन्होंने क्या हमें जवाब दिया, आपके सामने रखते हैं। उनकी सेहत के मुतालिक जो खबरें फैलाई जा रही हैं मुकम्मल फेक है, और उस वक्त मेरी मुतलका जो हमारे जेल के लोग उनसे भी बात हुई और मैंने उनसे वेलबींग पूछी बानी तहरीक इंसाफ की, वो बिल्कुल ठीक है। और ये जो खबर गर्दिश कर रही है उन्हें पिम्स अस्पताल लाने की
اور پھر آپریٹ ہونے کی ان کا آنکھ کا یا مائنر یا میجر پروسیجر کی بالکل غلط ہے. اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، نہ کوئی ایویڈنس ہے. میں نے بھی پڑھی ہے، ایک انگریزی روزنامچے میں وہ چھپی ہوئی ہے. ڈان اخبار کے اندر خبر تو چھپی میں ہے. جی ڈان اخبار میں. تو یہ غلط خبر ہے، بالکل فیک خبر ہے، فیبریکیٹڈ ہے، اور کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہے. صرف اور صرف ذرائع پہ مبنی ایک خبر آپ نے چلا دی، اور ایسا ہرگز نہیں ہے. اگر بانی تحریک انصاف کو کوئی پروسیجر کرنا بھی درکار ہوتا تو راولپنڈی میں بہت اچھے ہاسپٹلز ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں اڈیالہ کے انتہائی قریب ہیں، تو وہاں بھی ہو سکتے تھے. اور اگر ایسا کرنا بھی ہوتا تو اس کو چھپانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. فیک خبر ہے، بالکل آپ غلط خبر چلا رہے ہیں. اگر ایسا کچھ کرنا ہوتا ہے راولپنڈی کے اندر ہاسپٹل موجود ہے. بالکل میں اس کی تردید کرتا ہوں، اور یہ خام خواہ کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. دوبارہ سے آپ کو عطا طارق صاحب کا جو بیان آج انہوں نے دیا آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے. جو آنکھوں کے طبی ماہرین ہیں انہوں نے ان کا معائنہ کیا اڈیالہ جیل کے اندر، جس کے بعد انہوں نے یہ ریکمینڈ کیا کہ ایک معمولی طبی کارروائی کے لیے ان کو پیمز لے جانا ضروری ہے. گزشتہ ہفتے کی رات انہی جو آنکھوں کے ڈاکٹرز ہیں، ماہرین ہیں، ان کی سفارش پہ ان کو پیمز لے جایا گیا، اور پیمز میں ان کا آنکھوں کا مزید معائنہ ہوا، جس کے بعد تحریری طور پہ ان کی رضامندی کے بعد 20 منٹ کی طبی کارروائی ہوئی، اور ان کو پھر واپس جو ہے وہ اڈیالہ جیل لے جایا گیا ضروری ہدایات کے ساتھ. یہ ہفتے کی رات کی بات ہے، اور وہ بالکل ٹھیک ہیں. اور جب یہ طبی کارروائی ہو رہی تھی اس دوران بھی وہ بالکل پرفیکٹلی فائن. ناظرین، چونکہ بڑی خبر تھی اڈیالہ جیل سے باہر نکلنا بے شک علاج کے لیے، تو پچھلے 4-5 دن کے دوران مختلف ٹیلی ویژن پروگرامز کے اندر یہ سوال مختلف حکومتی عہدیداروں کے سامنے رکھا گیا. رانا سنالو صاحب کے سامنے جب یہ سوال رکھا گیا تو ان کا جواب بھی انہی کی زبانی آپ کو سناتے ہیں. اگر ان کو کسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے تو بالکل وہ ہونی چاہیے، اور اس بارے میں جہاں تک وزیر اعظم پاکستان کو جانتا ہوں یا اپنے پارٹی قائد میاں نواز شریف صاحب کو جانتا ہوں، قطعاً سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اس سلسلے میں کوئی رکاوٹ بنے. اب یہ ہمارے علم میں نہیں ہے. ہمارے علم میں تو جو بات اب تک ہمیں پہنچی ہے وہ تو یہ ہے کہ ان کا باقاعدہ میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے اور وہ صحت مند ہے. میں اس بات کی بھی تردید یا تصدیق نہیں کر سکتا کہ واقعی ان کی آنکھ میں کوئی پرابلم اس قسم کا ہے. اللہ کرے کہ نہ ہو، یہ افواہ ہو، لیکن بہرحال اگر ہے تو بالکل اس کا علاج جو ہے وہ جہاں پہ بھی ڈاکٹر صاحبان ریکمینڈ کریں یا جہاں پہ بھی پاسبل ہونا چاہیے. حسن ایوب صاحب براہ راست آپ کے پاس ہے. حذیفہ رحمان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو بتانے میں کوئی حرج نہیں تھا. رات کو آئے، رات کو چلے گئے. اس کے اوپر پنجاب حکومت ایک بیان دے سکتی تھی کہ ہاں یہ مسئلہ ہوا کیونکہ ظاہر آپریشن ہوا. فیڈرل حکومت سے لوگ رابطہ کرتے رہے، انفارمیشن منسٹر سے، باقی منسٹر صاحبان کے سامنے سوالات رکھتے، وہ بتا سکتے ہاں گئے. کیا وجہ لگتی ہے آپ کو کہ یہ تو ابھی بتا دیا نا کہ مطلب ان کا لے آئے، ان کو علاج کرایا گیا ہے. عطا طارق صاحب نے بتایا اتنی ارجنسی کیا ہے. وہاں پر وادی تیرا کے لوگوں کے حالات دیکھیں، ہم ان کو بالکل پس پوچھ ڈالا ہوا ہے. ایک کرمنل شخص کے اوپر ہم لوگ جو ہے وہ پورا پروگرام کر لیتے ہیں، پہلا سیگمنٹ سٹارٹ اسی سے کرتے ہیں. دیکھیں نا، پہلی بات تو یہ ہے تسلی بخش ان کا علاج ہوا ہے جی. اب یہ جو ہے بات کی کہ تحریک انصاف والے کہتے تھے کہ جو ان کے ساتھ غیر انسانی رویہ رکھا جا رہا ہے. اگر غیر انسانی رویہ ہوتا تو آ کے علاج کراتے، پمس میں لے کر آتے، بورڈ بنا ہوتا جو ان کو جو ہے وہ ان کو ایگزامن کرتا. تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ اٹ سیلف جو ہے وہ اس بات کو واضح کرتی ہے کہ ان کو بالکل لک آفٹر کیا جاتا ہے، ان کا خیال رکھا جاتا ہے، انسانی حقوق کا خیال رکھا جا رہا ہے، ان کی بیماری کا خیال رکھا جا رہا ہے. جس کنفیوژن کی آپ بات کریں وہ بات دو وجوہات ہیں اس کی. ایک تو یہ ہے کہ وہ قید ہیں پنجاب کے اندر کیونکہ وفاق کی اپنی کوئی پریزن نہیں ہے، لیکن وہ پریزنر ہیں وفاق کے. اب جو حذیفہ رحمان نے رابطہ کیا جیل انتظامیہ سے، جیل انتظامیہ کو کیا لگے یہ تو پرائم منسٹر کے ساتھ ہیں، وفاقی حکومت کا حصہ ہیں، وہ ان کے ماتحت ہی نہیں ہیں، وہ اپنے جو سینئرز ہیں ان کو جو ہے وہ رپلائی کرنے کے پابند ہیں. اب حذیفہ رحمان بیچارے کو جو ہے وہ سنجیدگی نہیں لیا جیل انتظامیہ نے. اور حذیفہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اگر پنجاب کے اندر راولپنڈی کے اندر بھی ہاسپٹلز ہیں جہاں پر ان کو ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے، ان کو اس بات کا بھی اندازہ نہیں تھا کہ متعلقہ جس کورٹ نے سزا دی ہوئی ہے اسی کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن کے اندر جا کے علاج کرانا ہوتا ہے، انٹل کہ انلیس کورٹ ایک اور آرڈر پاس کرے گی جی فلاں آپ انسٹیٹیوٹ لے جائیں. تو اب جیل حکام نے بھی سنجیدہ نہیں لیا، لیکن بتایا تو عطا طارق نہیں ہے نا جی. اچھا، اب یہ لوگ عطا طارق کی اس بات پر تو کہہ رہے ہیں کہ جی عطا طارق صاحب نے دیکھیں اب کہہ دیا ہے، تسلیم کر لی ہے کہ ان کی صحت خراب ہوئی تھی، ان کو منتقل کیا گیا ہے، ان کا پروسیجر ہوا ہے. لیکن اب عطا طارق کی جو دوسری بات ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہی از ایبسولوٹلی فائن، وہ بالکل صحت یاب ہیں، کوئی ان کو مسئلہ نہیں ہے. لیکن تحریک انصاف والے یہ بات بھی ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی ان کی جان کو خطرہ ہے.
اب دیکھیں آدھی بات تو آپ تسلیم کرتے ہیں, آدھی بات تسلیم نہیں کرتے. وادی تیرہ والے جو ہمارے بہن بھائی ہیں, اسلام تو مساوات کی بات کرتا ہے. دے آر ناٹ دا چلڈرن آف اے لیسر گاڈ. وہ ہمارے بھائی بہن ہیں, جس طریقے سے وہ گزار رہے ہیں. یہ ایک آنکھ کا پتہ نہیں کتنے کتنے سیریس پرابلمز ہوئے ہیں ہزاروں لوگوں کو. اور وہ جو چیف منسٹر ہے وہ عشق عمران میں جناب آ کر ایسی ایسی گفتگو کر رہا ہے بیکی بیکی, جو کہ میرے خیال سے چند ہی دنوں کے مہمان ہیں, کوئی لمبا وقت ان کے پاس بھی نہیں بچا. چلیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں. نیا بلینڈر بوائے کی تلاش کریں. حسن ایوب صاحب چونکہ ملک سے باہر تھے, اب یہ ان کا پرائیویٹ وزٹ تھا, میں یہ نہیں بتا سکتا کس کس ملک میں یہ گئے, لیکن ان کی غیر موجودگی میں ہم نے یہاں پہ تیرہ وادی کے حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, جو بھی آن گراؤنڈ حکومت کی طرف سے بتایا جا رہا ہے, کے پی حکومت کی اس کے اوپر جو ان کے جو بیانات ہیں, ان کے جو دعوے ہیں, ہم نے سارا کچھ سامنے رکھا. ظاہر ہے اس کے اوپر فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے, کون غلط ہے کون صحیح ہے. یعنی عوام کے مسائل کی بات کر رہا ہوں, بیماریاں جو ہو رہی ہیں, جو ان کو تکلیف ہیں, جو ان کو ادویات نہیں مل رہی, ان کو ٹینٹس نہیں مل رہے. مین باتیں اس طرح جس طرح ہم نے فرنٹس کے اندر بات کی تھی, ہم نے ایک بالکل جو ہے نا میراتھن کوریج کی تھی پنجاب کے حوالے سے, جب اس طرح کے عوامی المیہ بنا تھا. تو خیبر پختونخوا کے حوالے سے لوگ عشق عمران تو سنتے ہیں, لیکن وہاں کے عوام کیا عوام نہیں ہے. سارا دن اس کے حوالے سے ہمارے پروگرامز کے اندر بات بھی ہوتی ہے, خبریں بھی ہوتی ہیں. چودھری غلام صاحب, آپ کی نظر میں کیا وجہ بن رہی ہے کہ نہ پنجاب حکومت نہ فیڈرل گورنمنٹ وہ بالکل خاموش رہے, بالکل ان کے جو ہے نا ہونٹ سلے رہے اس خبر کے حوالے سے؟ ظاہر ہے میڈیا بار بار پوچھتا رہا حکومتی وزراء سے, یہاں پہ فیڈرل کے اندر پنجاب میں بھی لوگوں نے بات کرنے کی کوشش کی, لیکن علم نہیں تھا. پھر وہ لوگ صحیح کہتے ہیں کہ جی تواڈے کول ہے کیوں نہیں, اس لیے تواڈے نال گل کیوں کریے. پی ٹی آئی والے ان کو صحیح کہتے ہیں. مطلب حذیفہ رحمان صاحب بالکل حسن کی اپنی رائے, لیکن قابل احترام انہوں نے کہا جی اگر ایسا کچھ ہوتا تو ہمیں بتا دینا چاہیے تھا, لیکن ظاہر نہیں بتا سکے. چودھری غلام حسین صاحب, اب میرے سے کیا سننا چاہتے ہیں؟ سر میں آپ کی رائے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس خبر کو کنفرم, تصدیق یا تردید نہ کرنے کی وجہ 5 دن تک آپ کی سمجھ میں کیا آئی؟ نہیں, وہ اوائڈ کرنا چاہتے ہیں نا کہ ان ڈیو پبلسٹی جو ہے ایک سزا یافتہ مجرم کو جس قسم کی صورتحال میں وہ موجود ہیں. ابھی آپ نے سنا تو ہے 5-7 منٹ, تو اس سے آپ کی تسلی نہیں ہوئی. آپ آگے چلیں اور کئی مسائل ہیں ان کی طرف توجہ دیں. آپ مطلب ہے کہ ایک بندہ اگر علاج ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہوا تو ٹھیک ہے. ایک چیف منسٹر 11-12 دن بعد وہاں دھکے کھا رہا ہے, اس کو ملنے نہیں دیا جا رہا, تو نہ دیا جائے, کیا ہو جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ یہ لوگ مر جائیں گے تو لیٹ دم ڈائی. کیونکہ ہم تو شو میں بیٹھے اپنا فوج جو ہے وہ جو اس کا یہ ہے, ہم تو یہ کرتے رہیں گے نا. اور چھوڑ دو بھائی خاور گمر, میں نے کہا کہ کل کے لیے بھی بچا لو. اب یہ جو آج صاحب جو چلتے چلتے بات کر رہے ہیں جیسے آسمان سے اترے ہیں, ان کو تو پتہ نہیں تھا, تو انہوں نے ابھی بیان دے دیا. تو ایک صاحب کل آپ کے پاس تشریف لائے تھے, آئی ہیو نتھنگ اگینسٹ اینی ون. میں نے دوسری وقت کہا بھی اگر ایک مشیر کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی تو ہمیں مان لینا چاہیے, ہمیں کیا ہے. لیکن بھائی جنہوں نے آپریشن کیا, جنہوں نے سیکیورٹی دی, جو لے کے گئے, جو لے کے آئے, جنہوں نے پانی دیا, جنہوں نے سارے ارینجمنٹس کیے, کوئی آج کل چیز چھپتی ہے؟ وہ ہر بندے کو بیانات دے رہے تھے. آپ نے 10 ماہ کی پیار وچوں کھٹیا. یعنی ان کو حاصل وصول کیا ہوا ہے, اور یہ ملاقاتوں پر پابندی لگا کے ان کا کیا فائدہ ہوا ہے؟ اور بھئی اور نہیں تو اس کی وائف ہی جو تھی, اور قیدیوں جو ہوتے ہیں ان کو ساتھ بھیج دیتے تاکہ سائن بھی کروا لیتے. اور یعنی کوئی بندہ ان کا وہاں کوئی بال, میں سمجھتا ہوں کہ یہ 100% مس ہینڈلنگ ہے اور کرمنل نیگلیجنس ہے. اور باقی جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ کہتے رہیں, لیکن اس کی کوئی قطعاً جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ناظرین, پاکستان کے اندر پہلا واقعہ نہیں ہوا, ظاہر ہے ہائی پروفائل جو قیدی ماضی کے اندر بھی رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی, اس وقت ہمارے جو تاحیات قائد ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے موجودہ صدر محترم نواز شریف صاحب جب جیل کے اندر موجود تھے, ان کی صحت کے حوالے سے خبریں آنا شروع ہو گئی تھی, اور اس کے اوپر جو ہے اس وقت پی ایم ایل این نے کیا بیانیہ بنانے کی کوشش کی, جو ہے کچھ عطا تاڑ سے حوالے سے کوئی بیان دیا ہے کہ جی پی ٹی آئی کچھ ایسا کر رہی ہے, کیا کر رہی ہے. پہلے طلال چوہدری صاحب نے کیا فرمایا, تو اس کے بعد آپ کو سنواتے ہیں کہ پی ایم ایل این کیا کہا کرتی تھی ماضی میں.
ایسی بات نہیں ہے. یہ تو اصل میں یہ وہ لوگ جو بار بار اس طرح کا پروپیگنڈا، اس طرح کی ایک آپ سمپتھی کارڈ کے بھی ان کی صحت اور ان کی جان کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں، پھر ان کی بچوں کے ساتھ بات نہیں ہوتی، انہیں آنے نہیں دیتے، انہیں ویزے نہیں دیتے، وہ پورا ایک نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے کیونکہ باقی نیریٹیوز جو ہیں وہ تقریباً ناکام ہو چکے ہیں. اب یہ ایک سمپتھی کارڈ والا نیریٹو ضرور رہ گیا. بات طلال صاحب صحیح کر رہے ہیں. اب یہ سمپتھی کارڈ 5 دن اس کے اوپر کھیلنے کی اجازت کیوں دی گئی؟ پنجاب حکومت ایک بیان دے دیتی ہے، عطا طاہر صاحب پہلے یہ بیان دیتے کہ ہاں جی ان کا ہوا ہے، بورڈ نے ریکمینڈ کیا ہے، ہاسپٹل کے اندر نہیں آپریشن ہو سکتا تھا، جیل کے اندر ان کو ہاسپٹل آیا گا اور ہاسپٹل سے پروسیجر ہو گیا 20 منٹ کا، ان کو واپس ہم لے گئے. لیکن وہی ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ سمپتھی کارڈ انہوں نے کھیلنے کی کوشش کی. ماضی کے اندر جب قائد جیل کے اندر موجود تھے اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈران کیا کہا کرتے تھے، انہی کی زبانی آپ کو سناتے ہیں. علاج اور معالجے کی سہولتیں جو ہر قیدی کا حق بنتا ہے ان سے بھی محروم رکھا جا رہا ہے. حکومت ایک سوچے سمجھے پلان کے اوپر میاں نواز شریف کی جان لینے پہ تلی ہوئی ہے. رات کو بھی انہوں نے انجائنا کی شکایت کی تھی، تکلیف تھی ان کو، رات بھر رہی ہے. حکومت جو ہے وہ بہت اس کو کیجول لے رہی ہے اور اللہ نہ کرے میاں نواز شریف کی صحت کو کچھ ہوا تو اس کی ساری ذمہ داری عمران خان نیازی پر اور پی ٹی آئی حکومت. صحت کے حوالے سے خدا نہ خواستہ کوئی بھی نقصان ہوا تو اس کی براہ راست ذمہ داری عمران خان صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے اوپر ہوگی. میری پوری توجہ اس وقت میاں صاحب کے بارے میں ان کی صحت پر ہے، فوکسڈ، اور ان کی زندگی پہ ہے. مجھے سیاست کے لیے پوری زندگی پڑی ہے. اس وقت ان کا لگ کے علاج کروانے کی ضرورت ہے. ان کو بہت سیویئر ہارٹ پرابلم ہے. اسٹیج 3 پہ ان کی کڈنی ہے، اسٹیج 4 اللہ نہ کرے از irreversible. چیسٹ میں غدود ایسے ہیں جو بڑے ہوئے ہیں، ان کو علاج چاہیے اور وہ اوور دا منتھس اور ایئرز ان کو ہوگا. ایک سرجری سے وہ ریکور کریں گے تو ان کا دوسرا علاج ہوگا، دوسری سرجری سے وہ ریکور کریں گے تو ان کا تیسرا علاج ہوگا. جنہوں نے ان کے سینے کو کھول کے ان شریانوں کو آپریٹ کیا انہیں لندن میں، ان کا علاج جو ہے وہ انہی ڈاکٹرز سے ہو ان پر اعتماد بن چکا ہوا ہے. اپنے ڈاکٹر کے پاس واپس جانا جو ہے ہر مریض کا ایک بنیادی حق ہے. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ نواز شریف واپس آئے گا. یہ اس کے 84 ممبر یہاں پہ بیٹھے ہیں، یہ ضمانت دیتے ہیں آپ کو، اس ہاؤس میں ضمانت دیتے ہیں کہ وہ واپس آئے گا. ناظرین، میں بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ سمپتھی کارڈ اس وقت پی ایم ایل ایل لینا چاہ رہی تھی. ان کے وہ لیڈر ہیں، لیڈر کو اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو، بے شک اس وقت وہ کانویکٹ تھے، ان کا یہ بیان بنتا ہے. لیکن سوال یہاں پہ یہی اٹھایا گیا ہے، کل بیرسٹر گور صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے ان کو ہاسپٹل میں لایا ہے تو ان کی فیملی کو بتا دیں، ان کو فیملی سے ملاقات کروا دیں کہ یہ ان کا علاج ہوا ہے اور یہ وجہ بنی ہے. کہ بقول جو خبریں ابھی تک چھپی ہیں مختلف جو میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا کے اوپر، یہ کوئی آنکھ کے پیچھے بلڈ سپلائی کا معاملہ ہوتا ہے. اگر ٹائملی اس کے اوپر ایکشن نہ لیا جائے تو جو خدا نخواستہ بینائی جانے کا خطرہ ہوتا ہے. دس از واٹ وچ ہیز بین رپورٹڈ سو فار. بیرسٹر گور صاحب کیا فرما رہے ہیں، سنیے. نیوز رپورٹ ہو گئی ہے ریلائبل نیوز پیپر میں، خان صاحب کو سیٹرڈے اور سنڈے والی نائٹ کو شاید ہاسپٹل لائے گئے اور ان کا ایگزامینیشن ہوا اور پھر واپس جیل لے کے گئے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آج نہیں ٹو دا لیٹسٹ کل فیملی ممبران کی میٹنگ ہو جائے اور خان صاحب کی صحت کے بارے میں ہمیں تفصیل سے آگاہ کیا جائے. حسن ایوب صاحب، اتنا تو آپ ان کو جو دے دیں نا، مطلب ان کے لیڈر ہیں، پاکستان کے اندر سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے بقول ای سی پی کے، سب سے زیادہ ان کو ووٹ ملے، سینٹ میں، نیشنل اسمبلی میں، پنجاب، ہر جگہ کے اوپر ان کے لوگ موجود ہیں. جس طرح دعویٰ کیا خواجہ صاحب نے اس وقت کے جو یہ سارے لوگ 84 ممبران ان کی یہ ضمانت دیتے ہیں کہ وہ واپس آئیں گے، تو ملک کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ان کے خاندان کو صرف چیک کروا لیں کہ ان کا یہ ہوا ہے، بٹ ہی از پرفیکٹلی آل رائٹ. تو کیا مسئلہ ہے؟ اسپاؤس ان کی ادھر ہی ہے نا جی، چیک کرا دیا نا ان کو، ان کی ملاقات ہو رہی ہے. خبر ہے آپ کے پاس؟ جی، اسپاؤس کے ساتھ ان کی ملاقات ریگولر ہو رہی ہے جی. یہ تو باقی ان لوگوں کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی نا، جو باہر کے سیاسی لوگ ہیں یا ان کی بہنیں جو دوسری ہیں، علیمہ خانم جو سیاست میں آ چکی ہیں، وہ جو ان کی ایک ڈاکٹر رزبہ کی ملاقات کرائی تھی، پھر انہوں نے آ کر جس طرح کی گفتگو کی تھی، سیاسی گفتگو، تو پھر اس کے بعد پابندی عائد ہوئی بھی ہے نا. تو ملاقات تو اس وقت شاید ان کی نہیں ہوگی. اور یعنی بیرسٹر گور صاحب کی یا اس طرح کے بیرسٹر علی ظفر صاحب کی یا کوئی اس طرح کے لوگوں کی جو قانونی مشیران ہیں، ان کی شاید ملاقات وہ آپ کی غیر موجودگی میں وہ بھی گئے تھے ایک دن پہلے، ان کی بھی ملاقات نہیں ہوئی. ان کی ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن جو علیمہ خانم کی، عظمیٰ اور نورین کی شاید ملاقات نہیں ہو سکتی. ہاں، ان کی جو
اہلیہ ہیں ان کے ساتھ تو ملاقات ان کی ہوئی ہے 2 مرتبہ, اب 20-20 منٹ کی ملاقاتیں ان کی ہوئی ہیں اور آگے بھی ملاقاتیں ہوں گی. لیکن مجھے اس بات پر بڑا تعجب ہے جی. کس بات پہ؟ تعجب اس بات پر ہے کہ پی ٹی آئی والے جناب آج پٹیشن دائر کر دی انہوں نے ATC کورٹ کے اندر کہ جناب عمران خان صاحب کی آنکھ ضائع ہو رہی ہے. اب مجھے کیوں خدا نخواستہ ایسی بات کری, جبکہ وزیر اطلاعات کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کی آنکھ بالکل ٹھیک ہے, وہ تصدیق کون کرے گا؟ اب وہ بیسیکلی پتہ کیا چاہ رہے ہیں, وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو کبھی امت مسلمہ کا لیڈر بناتے ہیں, کبھی جناب ایک آنکھ والا ان کو کرنا چاہ رہے ہیں, دجال کے ساتھ تعبیر کرنا چاہ رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیوں یہ کر رہے ہیں. دیکھیں وہ ان کو ایک نارمل انسان کے بارے اس طرح کے سخت الفاظ ہمیں نہیں نارمل انسان رہنے دیں, ایک عام آدمی رہنے دیں. دیکھیں اب 8 فروری کی کال بھی ہے, اب 8 فروری کی جو کال ہے وہ کیا دجالی فتنے کے لیے دعوت ہے؟ کوسچن یہ بھی آتا ہے. اب اس طرح کی چیزیں بڑی سیریس ہو رہی ہیں اور تحریک انصاف والے کر رہے ہیں. حکومت تو کہہ رہی ہے ہی فائن, یہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے, ان کی آنکھ میں کہا جائے وہ پرابلم ہو رہا ہے. بلاف ان کو کال کریں, ملاقات ان کی کروا دیں. ان کی ویسے ہیلتھ رپورٹ جو ہے نا وہ جاری ہو سکتی ہے نا کہ ہی فائن. کچھ ہوا تو ذمہ داری حکومت کی ہے نا. اچھا اگر کچھ ہوتا ہے تو اس میں پنجاب حکومت کی ذمہ داری کے ساتھ ڈالیں گے یا وفاق کی؟ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ذمہ دار ہوں گے اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے. ہاں جی, پرائم منسٹر کی ذمہ داری بنتی ہے. ناظرین آپ کو اڈیالہ سے بھی اپڈیٹ لے کے دیں گے, لیکن ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں فیض چودھری صاحب, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تعلق بھی ان کا. لیکن ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے چودھری صاحب جس کو ایک انتہائی اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی مس مینج یہ بات کی گئی ہے کہ اگر علاج ہوا ہے تو حکومت کو 5 دن پہلے بتا دینا چاہیے تھا. یہ 5 دن یہ خبر چھپا کے رکھنے کی کوئی سمجھ نہیں آئی, اور خدا نخواستہ اگر کچھ ہو جاتا ہے تو کون ذمہ دار ہوگا. تو حسن ایوب صاحب نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی ان کو جسمانی طور پر نقصان ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے, یہ ظاہر ہے قیدی ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے, تو محترم شہباز شریف صاحب بحیثیت پرائم منسٹر اس بات کے ذمہ دار ہوں گے. چھوٹی سی بریک کے بعد فیض چودھری صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ لیگلی یہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ اگر ہاسپٹل کے اندر ایک پیشنٹ کی حالت یہ ہو جائے کہ ڈاکٹر اس کو کہہ دے کہ میں اس کو جیل کے اندر اگر ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتا تو مجھے اس کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے, تو پھر کس جگہ کے اوپر انفارم کیا جاتا ہے, کس لیول کی کمیونیکیشن ہوتی ہے کہ ایک اس طرح ہائی پروفائل جو پرزنر ہے اس کو پھر ظاہر اڈیالہ سے نکال کے پیمز لایا گیا. تو یہ ساری اب ظاہر ہے 26 کلومیٹر یہ فاصلہ ہے, سیکیورٹی کنسرنس ہیں. آپ نے دیکھا کہ US ایمبیسی کی طرف سے تو نئی کوئی ایڈوائزری آ گئی ہے پاکستان کے حوالے سے. تفصیل سے جانتے ہیں جو ہے چودھری فیض صاحب سے. ویلکم بیک فیض چودھری صاحب, ویلکم ٹو شو. سیدھا سادہ سا سوال ہے کہ ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب جب ان کو لایا گیا بانی PTI عمران خان صاحب کو یہاں اسلام آباد علاج کے لیے, اس کے بعد سے خبریں آنا شروع ہوگی, پہلے سوشل میڈیا اس کے بعد مین اسٹریم میڈیا. آج کنفرم کیا تھا صاحب نے, آپ نے ان کا بیان سن ہی لیا ہوگا. سو اتنے دن خبر کے اوپر نہ تصدیق نہ تردید, ان کے مختلف وزراء پروگرامز کے اندر آتے رہے. ہمارے پروگرام میں کل حذیفہ رحمان صاحب آئے, انہوں نے کہا جی بالکل میں یہ تصدیق کرتا ہوں, یہ فیک خبر ہے, غلط خبر ہے, پروپیگنڈا ہے, اور آج یہ تصدیق ہو جانا. اور جو ساتھ میں نے بریک پہ جانے سے پہلے بتایا طریقہ کار کیا ہوتا ہے, ایک پرزنر کو جیل سے کسی ہاسپٹل لے کے جانا تو کون الاؤ کرتا ہے, کون اجازت دیتا ہے؟ دیکھیے اس کا جو طریقہ کار جیل مینول کے مطابق, یہ پریزن رولز کے مطابق یہ ہے کہ 5 بجے جیل جو ہے وہ سردیوں میں تو وہ شٹ ہو جاتی ہے, اس کی گنتی ہوتی ہے, اور اس کے بعد جو قیدی انمیٹس جو ہیں وہ باہر سے اندر نہیں آتے, اندر سے باہر نہیں جاتے. یہ تو ایک سیٹل ہے. اگر آپ کو کوئی قیدی جس کی کوئی ایمرجنسی ہو اور جیل کے ہاسپٹل میں اس کا علاج نہ ہو سکے تو پھر اس کو باہر لے کے جایا جاتا ہے, اور فیملی کو بھی انفارم کیا جاتا ہے. یہ پریکٹس ہے سر. آپ ایسے کیسے لے کے جا سکتے ہیں؟ آپ انمیٹ کو جب تک آپ نے کور اپ نہ کرنا ہو, جو کہ اس کیس میں ہے کہ انہوں نے کور اپ کرنا ہے, اس کو لیگلی جو ہے انہوں نے 5 دن چھپائے رکھا ہے. اور کل کیونکہ ملاقات کا دن تھا لہٰذا ڈیلیبریٹلی اس کو جو ہے وہ آج ریویل کیا گیا ہے, تاکہ کل ملاقات کا دن فیملی کا لائرز کا تھا, اس کو انہوں نے ٹالنا تھا, تاکہ اس خبر کے بعد تو پھر آپ ملاقات نہ کرانا جو ہے نا وہ بالکل ذاتی ہے. اب ایشو یہ ہے کہ ہم کوئی یہ بات کر رہے ہیں ایک عام ABC قیدی جو بھی ہو, فارمر پرائم منسٹر, پولیٹیکل قیدی, ان کا ایک اسٹرکچر بھی علیحدہ ہوتا ہے, اسپرٹ کلاس پرزنز ہیں, اور یہ لاء میں ہر وزیر اعظم جو سابق ہے جو بھی جیل میں گئے ان کو یہ کلاس ملتی ہے. وہ جب لائے گئے ہیں تو آج تک چودھری صاحب گورنمنٹ نے نہ ان کا میڈیکل ریکارڈ شیئر کیا ہے, ان کی ڈسچارج رپورٹ, ان کا پروسیجر کیا ہوا ہے, پروسیجر کس نے کیا ہے, پینل آف ڈاکٹرز نے کیا ہے, ڈاکٹر نے کیا ہے, کس چیز کا پروسیجر ہوا ہے,
اور کتنی دیر ہاسپٹل. دیکھیں یہ جو ہاسپٹل میں انٹری ہوتی ہے ایگزٹ ہوتا ہے یہ کوئی ایسے نہیں ہوتا ہوا میں, اس کا پورا باقاعدہ ریکارڈ مینٹین کیا جاتا ہے, اس کے لاگز ہوتے ہیں, ان لاگز کے مطابق جو انٹر ہوتا ہے اس کا بھی, اس کے آنے کا ٹائم, اس کے جانے کا ٹائم, پروسیجر کہاں پہ ہوا, کس نے کیا, ابھی تک میڈیکل ریکارڈ آپ نے شیئر نہیں کیا ہے. سو یہ بڑی الارمنگ بات ہے کہ آپ جو گورنمنٹ ہے وہ ڈیلیبریٹلی اس کو جو ہے وہ کنسیل کر رہی ہے, اور یہ ایک انہوں نے انفارمیشن بھی روک کے رکھی, فیملی کو بھی نہیں انفارم کیا, اور آپ نے ایک پروسیجر کیا ہے کہ یعنی آپریشن کیا ہے, اور یہ 20 منٹ کا آپریشن نہیں ہے, یہ بھی وہ سمجھنے سے وہ بالاتر بات ہے کہ وہ 20 منٹ کا آپریشن یہ ہے ہی نہیں ہے, یہ تو اٹ ٹیکس اباؤٹ 3-3.5 گھنٹے ایٹ لیسٹ, اور خان صاحب ہوں تو پھر زیادہ, وہ کیونکہ ڈاکٹر جو ہیں وہ یہ جیل میں اڈیالہ میں یہ فیسلٹی نہیں ہے, اس وجہ سے کہ یہ جو ہے سال لیٹ کیا گورنمنٹ نے, ان کی دانت کا بھی ایک تکلیف ہے, اور یہ آنکھ کا کان میں ٹینائٹس, وہ ٹینائٹس ہے, وہ اور چیز ہے. یہ جو تینوں چیزیں ہیں یہ تو میں نے خود چیک اپ کروائی ہوئی, اور خان صاحب کو ہم نے اس زمانے میں بھی ان کو کہا تھا کہ اس کا علاج یہاں پہ ممکن نہیں ہے, تو ہم آپ جہاں پہ یہ پروسیجر ہونے ہیں وہاں پہ لے کے جائیں. یہ خان صاحب کی ایلمنٹس جو ہیں یہ تھی, لیکن گورنمنٹ نے جان بوجھ کے ڈیلے کیا, ڈیلے کر کے اس کو جو ہے پھر ایمرجنسی میں, یہ جو ایمرجنسی میں آپ نے رات کو جس طریقے سے لائے ہیں, چپ چپیتے کر کے, خفیہ کر کے, مجھے تو لگتا ہے حکومت کو پتہ نہیں پتا تھا یا نہیں پتا تھا, اکثر یہ ایسے ہی بونگے مارتے رہتے ہیں. ڈھول مار کے عمران خان کو, ہاں ظاہر ہے عمران خان جو ہے ڈرم بیٹنگ کرتے ہیں. آپ ذرا 10 منٹ پہلے کریں نا اعلان کہ عمران خان صاحب فلاں جگہ آ رہے ہیں, 10 منٹ پہلے, صرف زیادہ میں نہیں بات کرتا. ان کی سر سیکیورٹی امپورٹنٹ ہے, آپ چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں وہ یاد ہے کتنا وہ سیکیورٹی کے اس میں جاتے تھے کور کے اندر. ہاں ٹھیک ہے, تو یہاں آپ کہتے ہیں کہ کر دیا جائے, خطرہ تھا نا, اب تو محفوظ مقام پر ہے جیل میں, بڑی محفوظ ہے. یہ کیسا محفوظ, آپ کو کیا پتہ محفوظ ہے؟ آپ ان سے ملے ہیں, دیکھا ہے کل, آپ لائرز کو, فیملی کو ایکسس کیوں نہیں دیتے؟ آپ دیں. میں تو یقین مانے ان خواتین کا جو فیملی کی ہیں ان کے لیے اتنا I feel miserable for them کہ ایک تو بیچاری اس عمر میں ان کو جو ہے وہ بھائی اندر ہے, دوسرا اتنی نکمی ٹیمیں ہیں, یعنی ان کو یہ نہیں پتا لیگل ٹیم کو اور قیادت کو کہ خان صاحب کو جیل سے باہر لایا گیا ہے, باہر لا کے ان کا آپریشن کیا گیا اور واپس لے کے گیا گیا. آپ کا نہ پیمز میں نہ آپ کا اڈیالہ میں آپ کا کوئی بندہ ہی واقف نہیں ہے, یا آپ نے کوئی بندہ ہی نہیں رکھا ہوا, آپ اپنے اوبلیویس چل رہے ہیں. چودھری غلام حسین صاحب, ایک اس کے اوپر رائے یہ بھی ہو رہی ہے اس واقعے کے بعد کہ یہ نا ایک پیش خیمہ ہے, تیاری کی جا رہی ہے, کسی دن صبح چودھری غلام حسین صاحب کو کال آئے گی کہ چودھری غلام حسین صاحب خبر بریک کر دیں کہ خان صاحب جو ہیں, جس طرح حسن نے بتایا نا کہ جیل کے اندر چونکہ فیملی موجود ہے تو ان سے انہوں نے پرمیشن لے لی ہوگی, بکول ان کے کہ آپ جائیں آپریشن کروا لیں, اور وہاں سے پرمیشن مل جائے گی کہ جی ٹھیک ہے جی, چونکہ اب یہاں پہ صحت وہ علاج نہیں ہو سکتا, تو چودھری غلام حسین صاحب خبر بریک کر دیں کہ قائد جو ہیں وہ جہاز پہ بیٹھ کے نا لندن چلے گئے ہیں وہ علاج کے لیے. چودھری صاحب یہ بھی ہو سکتا ہے, اب پہلے وہ رضامند ہوں گے جانے کے لیے تو پھر جائیں گے نا. ادھر بھی علاج کے لیے رضامند ہوئے ہیں تو پیمز آئے ہیں نا, مطلب بغیر رضامندی کے وہ کیسے آ سکتے ہیں؟ پیمز جو ہے وہ لنڈن میں ہے یا واشنگٹن میں ہے؟ بات سنیں, ابھی تو 5 دن بعد تو ویسے ہی یہ تصدیق فرما رہے ہیں, اور اس سے 10-15 دنوں سے یہ خبر چل رہی ہے کہ ڈاکٹر آئے تھے, انہوں نے ان کی آنکھ کا مسئلہ بڑا گمبھیر ہے, اور ہسپتال کے اندر ہی اس کا آپریشن, جدھر سارا میکنزم ہے, یعنی ساری چیزیں وہاں موجود ہیں, یہ جیل کے اندر ہو نہیں سکتا. پہلے ان کو کہتے رہے کہ آپ جیل میں کریں, ان کا آپ کر لیں, آپ خود ہی سپرنٹینڈنٹ صاحب اور جو ان کے ساتھ ہے باقی ہم نوا اقوال وہ کر لیں جا کے, ہم تو نہیں کرتے. تو بعض خواستہ اگر وہاں لے ہی گئے ہیں تو جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اب ان کی کیا پوزیشن ہے کیا نہیں ہے, میں تو یہاں بیٹھا ہوں لاہور میں, میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کا آپریشن کامیاب ہوا ہے, اس کے اوپر کوئی کویسچن مارک ہے, لیکن آپ نے کسی کی بات کی سننا ہی نہیں ہے, اپنی ایک گردان, ایک قوالی, ایک ڈگڈگی بجاتے جاؤ. اگر اس سے کوئی آپ کا فائدہ ہو رہا ہے تو کرتے جائیں, لیکن اس کا 100% ملک, معاشرے, آئین اور قانون کے مطابق ملک کو چلانے پر اچھے اثرات نہیں پڑے, نہ پڑھ رہے ہیں. دیکھیں میں بتاؤں, عمران خان صاحب جب قید ہوئے پہلے دنوں کے اندر ان کو کانسٹیپیشن تھی, کیا اس کا بھی وہ پریس ریلیز جاری کرتی حکومت؟ اچھا یہ کب تھی, تجھے کسے پتا؟ کیسی بات کر رہے ہیں یہ ایکچوئل. اچھا ان کو پائلس ہے,
کس کو؟ خان صاحب کو. انہوں نے خود رپورٹ جمع کرائی ہے. اچھا نواں ڈاکٹر ہے, نواں ایسی بیماریاں میں کی کہوں, ہر معاملے کو یہ گڑبڑ کرتے ہیں, ہر معاملے پہ امبیرسمنٹ یہ کریٹ کرتے ہیں, اتنے نکھٹو, اتنے نلائق, اتنے سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب نے پیشی سے بچنے کے لیے جو اپنی میڈیکل رپورٹ دائر کی تھی اس میں کہا تھا انہیں پائلز ہے, ٹھیک ہے جی, اور خان صاحب نے یہ خود اپنی سٹیٹمنٹ جمع ہوئی ہے. اب اس کی بھی کیا ان کو اشتہار لگانے ہوں گے حکومت کو, ان کو کانسٹیپیشن ہے کہ اس کا بھی اشتہار ہوا ہے, یہ ایسی باتیں یہ ہیں, ایمرجنسی میں آپ نے رات میں میرے جو سنجیدہ معاملہ تو بتا دیا انہوں نے, یہ کیا بچوں جیسی باتیں حاصل کر رہے ہو, ملا رہے ہیں کس سے جا کر نواز شریف صاحب کو جو میری بات سنو, ٹھیک ہے میری بات سنو, نواز شریف صاحب کو پلیٹلیٹ 2000 ہو جائے, کوئی سوراخ ایسا نہیں ہوتا جس میں خون نہ بہنا, پانی بن جاتا ہے. 2000 کے پلیٹلیٹس گرائے گئے, پتہ ہے ہمیں کس طرح گرائے گئے اور کیا کس نے گرائے اور جن کا یہ نام لیا یہ پھر شامل میں ٹھیک کہتا ہوں نا, ان کو تو عدالتی فیصلے نے نااہل کیا نا, لیکن وہ خود اتنے نااہل تھے کہ ان کو سسٹم نے چیٹ کیا ان کے ساتھ. یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے پاس اتنی قابلیت نہیں تھی کہ وہ اس چیز کو بھی سنبھال سکتے. اچھا یہ شام کو اس وقت رات کو کیوں نکالا عمران خان صاحب کو, دن کے اجالے میں کیوں نکالا؟ سیکیورٹی کی پوائنٹ آف ویو سے کہ دیکھیں وہ ہائی پروفائل. اچھا ویسے حسن یوں بھی بتائیں, اصل بات اس وجہ سے ان کو جیل سے محفوظ جگہ کوئی نہیں ہے, وہیں پر رہیں گے. یہ بغض عمران میں پاگل ہو چکے ہیں سارے. میری بات سنیں, آپ کو یاد ہوگا کہ جب قائد بیمار تھے, اب ہم نہیں جانتے کہ ان کو کیا بیماری تھی, ملٹیپل ان کی تھی, وہ جو ابھی ہم نے سنوایا بھی آپ, ابھی ان کا پیچھے ہارٹ کا. اچھا سن تو لو, ان دنوں میں سن تو لو, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور وہ کافی ٹھیک ہے. اس وقت ان کو اپنا جو ذاتی ڈاکٹر ہے وہ جیل میں بھی جا کے چیک کرتا تھا, اس کے بعد پھر گھر بھی سارا سیٹ اپ ان کا طے ہو گیا. آل اکراس ہمیں یاد ہے کہ میڈیا کے اوپر بھی یہی ایک تاثر تھا, بھی اگر غلط ہے یہ صحیح ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بیمار ہوں, میں نے علاج کروانا ہے ملک سے باہر, اگر میری صحت کو کچھ ہو گیا. آپ کو یاد ہوگا جیسے اطہر ملالہ صاحب جو کہ اب استعفیٰ دے گئے ہیں, مطلب آپ کبھی آپ کا ان کے ساتھ جتھا تعلق تھا, آپ میرے خیال میں محسن کیانی صاحب بھی میرے سے پوچھ لیں. اچھا انہوں نے ایون جیسے اطہر ملالہ صاحب نے کہا تھا کہ اگر ان کی صحت کو کچھ ہو گیا کیا حکومت یہ ذمہ داری لے گی, تو سب نے کہا تھا جانے دیں. سر وہ نیب کے پریزنر تھے, نیب کے جو ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل تھے نیر رضوی صاحب, انہوں نے آ کر کنسنٹ سٹیٹمنٹ دیا تھا شام کو, اس کے اوپر آگے سے ان کو الاؤ کیا گیا تھا. یہ حکومت کا فیصلہ نہیں تھا, وہ نیب کا فیصلہ تھا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ نیب نے جب کنسنٹ دے دیا تو ان کو چھوڑ دیا گیا. اب اس معاملے کے اندر بھی اس معاملے کے اندر اچھا یہ رپورٹ کریں, میں اس کیس میں شامل تھا, وہ فیصلہ ہوا, اس میں اطہر ملالہ صاحب نے پوائنٹ بلینک, اور جسٹس محسن اختر کیانی نے, انہوں نے کہا جی آپ منڈے تک جو ہے, سیٹرڈے کو کیس لگا, ہم نے گھر میں جا کے یونیفارم پہنے, ہم وہاں پہ گئے, پنجاب حکومت کے ہم ریپرزینٹیٹیو تھے, جو ساڑی ہسٹری کی تھی اتنے ججا نے کہ جی ان کو منڈے تک کچھ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہے. میں کہا جی 79 کو اسرائیل تھے, ہے نہیں ساڑھے تو بس اختیار چاہے کوئی نہیں. آپ پھر اس کے بعد وہ نیب کے پریزر تھے, یہ بات درست تھی, پھر نیب نے جا کے ان کو دیا کنسنٹ دیا, پھر وہ کیبنٹ میں گیا, کیبنٹ نے کہا جی کہ اتنے ارب روپے کی آپ گارنٹی دیں. انہوں نے 50 روپے کے اسٹامپ کے اوپر اپنا چھوٹے میاں صاحب کا, وزیر اعظم صاحب کا, وہ 50 روپے کا اب بھی اسٹامپ پڑا, پبلک ریکارڈ ہے, اس میں ان کو باہر نکالا. اور جب وہ نکالا تو میاں صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ ٹھیک تھے, اللہ تعالیٰ ان کو اور اس صحت دے. میری تو سب کے لیے دعا ہے کہ جو بھی بیمار ہو, لیکن کسی کی بیماری کا مذاق اڑانا, بالکل یہ غلط بات ہے, بیماری کے اوپر یہ اخلاقی طور پہ بھی غلط بات ہے, کوئی بھی سیاسی طور پہ بھی غلط بات ہے, اور اس کا کوئی جواز نہیں ہے. ناظرین چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد کو یاد ہے کہ اس سے پہلے ہم جو ہے جب بھی یہ سیوریج کے یا یہ جو گٹروں کے ڈھکن غائب ہوتے ہیں, جو سٹوری آتی ہے تو وہ کراچی سے آتی ہے, اور اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کراچی کے اندر اگر ایسا واقعہ ہوتا ہے تو کراچی کی سٹوری مین اسٹریم میڈیا کے اوپر ہوتی ہے کہ ایک ڈھکن غائب تھا, وہاں پہ کوئی گرا, کوئی جام بحق ہو گیا. اب یہ خبر لاہور سے آ رہی ہے, اور یقینی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے پنجاب کی, مریم نواز شریف صاحبہ, وہ کافی زیادہ کنسرن ہے, کیونکہ صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں اس خبر کے اوپر بات ہو رہی ہے. کیا وجہ بنی کہ لاہور, کیونکہ حالیہ جب جن کا بھی چکر لگا ہے, حسن یو پچھلے دنوں گئے, انہوں نے کہا جی لاہور کا تو نقشہ ہی بدل گیا ہے, تو وہاں پہ مانیٹرنگ بھی ہو رہی ہے, وہاں پہ ساری کی ساری بیوروکریسی بھی موجود ہے. ڈھکن غائب ہوا, ماں بیٹی گرے اس کے اندر, پھر ان کی ہلاکت ہو گئی, اور اس کے اوپر کس طرح سے پہلے اگین کور اپ کرنے کی کوشش کی گئی, اور اس کے بعد پھر جب حقائق سامنے آئے تو پھر حکومت کو ایکسیپٹ کرنا پڑا. تفصیل سے بات کرتے ہیں آفٹر دی بریک.